रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। काफ़ी टाइम बाद एक सोलो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे करने लगा हूँ। कुछ अपने व्यूज़ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला आप सबके साथ। जो हालात हैं ऑब्वियसली उनसे कोई भी इस वक्त बेखबर नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल जो एक उम्मा पे क्राइसिस चल रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल है गज़ा में और फिर रफ़ा को लेके भी जो सूरत हाल है, करंट अफेयर्स हमारे सामने हैं कि हम सब एक क्राइसिस से गुज़र रहे हैं और मुख्तलिफ़ आरा हमारे सामने आ रही। और आई एम टॉकिंग अबाउट द इशू, ये जो गज़ा का इशू है, रफ़ा का इशू है, अभी रफ़ा पे जो उन्होंने हमला किया आपके सामने है और जो प्लान्स हैं उनके दे आर क्रिस्टल क्लियर। तो ज़ाहिर है कि एक बेबसी और बेहिसी दोनों चीज़ें नज़र आती हैं व्हेन वी लुक एट दी उम्मा। और एक आम आदमी जो है वो परेशान भी है कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, और हर बंदा ये जानना चाहता है कि मेरा क्या रोल है। और हमें सबको डरना भी चाहिए इस हवाले से कि हमसे भी सवाल हो सकता है। ख़ुसूसन उन लोगों को बहुत डरना चाहिए जो किसी न किसी ज़िम्मेदारी की पोजीशन पे हैं, जो कुछ करने की पोजीशन में हैं, उन्हें ज़्यादा डरना चाहिए। अल्लाह ताला सबको हिदायत दें, अल्लाह ताला हम सब को बेहिसी और बेबसी से निकालें। लेकिन थोड़ा सा मेरा इस पे व्यू ये है कि चूँकि ये डैमेज एकदम नहीं हुआ है, इट टुक अ लॉट ऑफ ईयर्स उम्मत को यहाँ तक आते आते। और करंटली जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो बर्बरियत हमें देखने को मिल रही है और जिस धड़ल्ले से इस वक्त ज़ाहिर है दुश्मनाने इस्लाम जिस तरह से प्लान्स करके बहुत धड़ल्ले के साथ मुसलमानों पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, गज़ा का इशू तो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, फ़लस्तीन का इशू बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर हम देखें तो मुसलमानों पे जिस तरह से जुल्म हो रहा है इस वक्त, और जिस तरह से ज़ाहिर है कि इस वक्त बेचारगी की हालत एक नज़र आती है, ओवरऑल मुस्लिम उम्मा को देखा जाए यूनिटी नज़र नहीं आती और कोई एक्शन प्लान नज़र नहीं आता है। तो ये बात दुरुस्त है कि एक आम आदमी फ्रस्ट्रेटेड भी है, सलूशन भी जानना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी समझ के मुताबिक कुछ बात यहाँ पे आज करूँगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं क्या समझता हूँ कि किस तरह से हम इंशाल्लाह एज़ एन इंडिविजुअल, अभी मैं एज़ एन इंडिविजुअल बात करने लगा हूँ कि एज़ एन इंडिविजुअल हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं कीपिंग इन माइंड जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हवाले से। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से कुछ भी काम कर रही है, चाहे वो सियासी तौर पे काम कर रही है, चाहे वो इल्मी तौर पे काम कर रही है मुस्लिम उम्मा के अपलिफ्टमेंट के लिए और इस इशू को उठाने के लिए, गाज़ा के इशू को उठाने के लिए आवाज़ उठा रही है, तो आप ज़रूर उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें फुली, डेफिनेटली। मैं जो अपने ख़यालात का इज़हार करने जा रहा हूँ आज इंशाल्लाह, वो इस हवाले से कि एक इंडिविजुअल फ़िलहाल किस तरह से प्लान आउट कर सकता है कि फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है और ऑब्वियसली जो प्रेजेंट भी है, इस वक्त जो प्रेजेंट भी है, उसमें एक विजनरी मुसलमान और एक ऐसे अफराद तैयार किए जाएं जो इंशाल्लाह आने वाले दौर के मज़ीद जो चैलेंजेस है, क्योंकि अहदीस की रोशनी में वो चैलेंजेस का दौर शुरू हो चुका है, अल्लाह माफ़ करे आगे वॉर्स का दौर आने वाला है। अहदीस बहुत क्लियर कट हैं इसमें, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। फिर आगे आपको पता है कि दज्जाल उसके आने से पहले 3 साल पहले जो कहत साली होगी, तो ये हमारे सामने हदीस बहुत क्लियर है। तो एक चैलेंजेस का दौर शुरू होने वाला है। उन चैलेंजेस को मैं अपनी समझ के मुताबिक इंशाल्लाह कुछ बात करना चाहूँगा कि उनके लिए हम अपने आप को रेडी किस तरह से करें। तो उसमें चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है जिस पे वर्किंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल ये जानना चाहता है कि वो क्या करे। जैसे मैंने कहा कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस हवाले से आवाज़ रेज़ कर रही है, किसी भी लेवल पे कर रही है, उसका साथ दें, ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि अमली तौर पे वो नौजवान क्या करे, वो इंसान क्या करे। सबसे पहले मैं समझता हूँ मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करने की सख्त ज़रूरत है और इस पे काम होना चाहिए। मुस्लिम आइडेंटिटी से मेरी क्या मुराद है? देखें,
بہت عرصے سے اس چیز سے ہم بڑا دور چلے گئے کہ ہم ایک امت ہیں اور ہم ایک جسم کی مانند ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک جسم کی مانند ہو. امت کا غم فیل کرنا، امت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایکشنز کو درست کرنا، اپنی سوچ کو درست کرنا، یہ ہم سب کا فرض ہے. اور یہ مسلم آئیڈینٹی ایسے ریوائیو نہیں ہو جائے گی. اس مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دین کو پڑھنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو لرن آر دین، وی نیڈ ٹو کنیکٹ ٹو آر ہسٹری. اور مسلم آئیڈینٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کم از کم جو بیسکس آف اسلام ہیں ان کے بارے میں تو جانیں کہ اسلام کی فلسفی کیا ہے. واٹ از دا فلسفی آف لائف گیون بائی اسلام؟ کیا فلسفہ حیات دیتا ہے اسلام، اور اس فلسفے کو اپنے گھروں میں عام کریں. اب وہ وقت گزر چکا ہے کہ ہم اس بات کا ویٹ کریں کہ کوئی ہمیں آ کے پڑھائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ایمرجنسی کال آئی ہوئی ہے ہر جگہ کہ خود اپنے گھروں میں ہم مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کریں، اپنے اداروں میں مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کریں، اپنی آرگنائزیشنز میں مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کریں. آرگنائزیشن سے میری کیا مراد ہے؟ آپ کوئی سافٹ ویئر ہاؤس رن کر رہے ہیں، آپ کوئی اسکول رن کر رہے ہیں، آپ کوئی ادارہ رن کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ آرگنائزیشن سے ایسوسیٹیڈ ہیں، آپ کو چاہیے کہ بہت اچھے انداز میں، ایکیڈیمک انداز میں وہاں پہ مسلم آئیڈینٹی کی بات شروع کر دی جائے اور وہاں پہ مسلم ویلیوز کو ریوائیو کرنے کی جستجو کی جائے. یہ پہلا سٹیپ ہے، اور یہ سٹیپ میں ایسے ہی نہیں بتا رہا. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہر ریولوشن یہیں سے شروع ہوئی. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہمارے سامنے امیجز ایسی آ رہی ہیں. مسلمانوں پہ تھرو آؤٹ ہسٹری بہت اس طرح کے افسوسناک واقعات، سیج آف جیروسلم، اسی علاقے کی بات کر لیجئے، جو کروسیڈرز نے حملہ کیا تھا جیروسلم پہ، خون کی نہریں بہہ گئی تھیں اس علاقے میں. اس مقدس زمین پہ خون کی نہریں جو ہے وہ بہہ گئی تھیں، اور لٹرلی کرسچنز جو کروسیڈرز ہیں، کروسیڈرز کی بات کر رہا ہوں، دے بچرڈ ایوری سنگل مسلم دیر. اور پھر اس کے 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، انہوں نے دوبارہ اسے ریکانکر کیا. اسی طرح سیج آف بغداد ہمارے سامنے منگولز نے خون کی نہریں بہا دی تھی. ہمارے سامنے بنگال کا واقعہ ہے، پارٹیشن آف بنگال. ہمارے سامنے ورلڈ وار 2 سے پہلے جو 1857 وار آف انڈیپینڈنس کا واقعہ ہے. ہمارے سامنے سب کانٹیننٹ کے علاقے کی پوری ایک موومنٹ ہے، ریوائولسٹ موومنٹ ہے. تاریخ سے ہمیں بہت سی چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ مسلمان واپس عروج کی طرف آئے تھے، اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت سی چیزوں کا رول ہے. لیکن میں یہاں پہ اپنی سمجھ کے مطابق چند ایک چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو جس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کرنا ہے، جو بہت سے ہمارے تاریخ میں جو تھنکرز گزرے ہیں، انٹلیکچوئلز گزرے ہیں، اور انہوں نے یہیں سے کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا. بیکاز جب تک ہماری ایز این امہ ایک شناخت نہیں ہوگی، ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوگی ہم ہیں کون، اور ہم آئیڈینٹی کرائسس سے نکل کے اسلام کو اون نہیں کر لیں گے، مسلمانیت کو اون نہیں کر لیں گے، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی چینج آنے والی ہے. یہ میرا ویو ہے. اس لیے وہ لوگ اسپیشلی جو دعویٰ میں ایکٹیو ہیں، جو دین کو جانتے ہیں، ان کو مزید ایکٹیو ہو کر یوتھ تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اپنے گھروں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وی نیڈ ٹو اون دا ریلیجن. اور اوننگ دا ریلیجن میں پھر ظاہر ہے کہ دین کو سیکھنا ہے، دین کو پڑھنا ہے، دین کی بتائی ہوئی ویلیوز کو سیکھنا ہے. ایک طرف ویسٹرن ویلیوز ہیں، ایک طرف ہمارے دین کی دی ہوئی ویلیوز ہیں. اس وقت ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. ہم آدھی ویسٹرن ویلیوز اٹھاتے ہیں، آدھی دینی ویلیوز اٹھاتے ہیں، جبکہ ہمارا دین پورا کا پورا ضابطۂ حیات ہے. تو جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں، آپ کو دینی جو آئیڈینٹی ہے، مسلم آئیڈینٹی، اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا. یہ سب سے پہلا جو ہے وہ سٹیپ ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ جو اسلامی تاریخ ہے، جو مسلم ہیروز ہیں ہمارے، ان کے کنسیپٹ کو ریوائیو کرنا پڑے گا. کیونکہ اپنے ہیروز سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور ان کی لائف میں پریکٹیکل لیسنس کوٹ کوٹ کے ہمارے لیے بھرے ہوئے.
چاہے وہ عقیدہ ریلیٹڈ لیسنز ہیں، چاہے وہ زندگی گزارنے سے ریلیٹڈ لیسنز ہیں، چاہے وہ کسی بھی سچویشن میں عمل کرنے سے ریلیٹڈ لیسنز ہیں۔ آپ صرف صحابہ کی لائفز اٹھا لیں، آپ صحابہ کی بایوگرافیز پڑھنا شروع کریں، اپنے بچوں کو بتانا شروع کریں، اور اس میں یوٹیوب پہ آپ کو بہت مواد مل جائے گا۔ آپ کو کئی لیکچرز مل جائیں گے، اینڈ موسٹ آف دیم آر اوتھینٹک۔ آپ ٹائپ کیجئے یوٹیوب پہ کہ عشرہ مبشرہ کی سیرہ، ٹھیک ہے، انگلش میں بھی مل جائے گی، اردو میں بھی مل جائے گی، دا 10 بلیسڈ کمپینینز پرومسڈ، جن کو جنہ پرومس تھا۔ اس کے بعد سابقون الاولون، جو کہ دا 4 رنرز ہیں، قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا نا کہ یہ لوگ سبقت لے جانے والے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے جو دین اسلام جنہوں نے بہت جلدی قبول کیا، دا 4 رنرز، ان کے حوالے سے آپ کو ان کی بایوگرافی مل جائے گی، کتابوں میں بھی مل جائے گی، میں نے کہا یوٹیوب پہ بھی آپ کو لیکچرز مل جائیں گے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کریں، اور صحابیات کی زندگیوں کو۔ آپ کو ایسے ایسے جیمز ملیں گے، ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کے کریکٹرز بھی تھے دنیا میں، اور کیا کوالٹیز تھیں ان لوگوں کی، اور کیا خدمات تھیں ان کی اسلام کے لیے، اور کس طرح انہوں نے زندگیاں جی کر دکھائیں۔ دیکھیں، اگر ہم صرف صحابیات کی بات کریں تو صحابیات میں کتنے ایسے نام ہیں جو ہماری فنگر ٹپس میں ہیں، لیکن یہ بات کہ ہماری بچیوں کو ان صحابیات کی لائف کے بارے میں کتنا پتہ ہے، یہ کویسچن مارک ہے۔ اینڈ سیم گوز فار صحابہ۔ ہماری فنگر ٹپس پہ کم از کم 10-12 صحابہ کے نام تو ہر مسلمان کو پتہ ہے، لیکن ان کی خدمات کیا تھیں اور انہوں نے زندگی کس طرح سے گزاری، اس کے بارے میں ہم بلینک ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو وائفز ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب، اسی طرح حضرت عاتقہ، بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں، وائف آف مارٹرز انہیں کہا جاتا تھا، شہداء کی وائف۔ تو بے شمار نام ہیں، لیکن واٹ ایگزیکٹلی کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھو تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ہم انشاءاللہ ان کیریکٹرز کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے انٹرسٹ لے کے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بوسٹ رہے گا، کیونکہ ایمان کو تقویت ملتی ہے، انسان کو تقویت ملتی ہے رول ماڈلز کو پڑھ کے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں ایک پراپر گائیڈ لائن مل جائے گی کہ اسلام پہ عمل کیسے کرنا ہے، اور ہم بہادر بنیں گے انشاءاللہ، ہمیں بہادری ملے گی۔ صحابہ میں عشرہ مبشرہ ہیں، پھر خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ریلیونٹ ہے خالد بن ولید آج کے ٹائم میں۔ ابو عبیدہ بن جرح کتنے ریلیونٹ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زبیر بن العوام کتنے ریلیونٹ ہیں آج کی تاریخ میں۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے بچپن سے ان لوگوں میں شوق تھا، کس چیز کا شوق تھا۔ آبویسلی ان لوگوں میں اسلام کے ریوائول کا شوق تھا جب سے انہوں نے دین اسلام قبول کیا، صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ بچپن سے جو ان کی عادات، جو ان کی روٹین تھی، وہ ہمارے سامنے آئیں گی کہ کس طرز زندگی پر انہوں نے جو ہے وہ زندگی گزاری۔ سبحان اللہ۔ سو مسلم ہیروز کے کنسیپٹ کو ریوائیو کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں اپنی روٹین میں لانی پڑیں گی۔ تیسری بات، ویژنری میرج پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے۔ جتنے میرے بہن بھائی جو اس وقت سن رہے ہیں اور شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اٹس ہائی ٹائم کہ وہ شادی کے بارے میں پڑھیں کہ میرج کیا ہے دین اسلام میں، اور میرج کیوں کی جاتی ہے، اور شادی کو، یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ نیولی میرڈ ہیں، وہ ضرور اس بات پہ غور کریں کہ ہم ایک ویژنری فیملی کیسے بنائیں، اور ایک ویژنری میرج کس طرح سے سیٹ کریں، وہ گولز کیا ہونے چاہیے ایز ہسبینڈ وائف۔ کیونکہ دیکھیں، فیملی سے چینج آنی، افراد فیملی سے آتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ایسے ہی نہیں آ گئے، اس کے پیچھے ایک فیملی کی محنت ہے، اور فیملی کے پیچھے ایک سوسائٹی کی محنت ہے۔ ظاہر ہے وہ دور میں بھی اسی طرح موومنٹ چلی تھی کہ اسلامک جو امہ کا نیریٹو ہے وہ ریوائیو ہوا، اسلامک ہیروز کا نیریٹو ریوائیو ہوا۔ اور دیکھیں، یہ تو وہ دور ہے کہ آگ کی طرح بات پھیلتی، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے۔ اب تو انفارمیشن بہت جلدی آگے جاتی ہے،
گولڈن چانس ہے مسلمانوں کے پاس دعویٰ کرنے کا، گولڈن چانس ہے اپنی آئیڈینٹی کو آگے پھیلانے کا، ریوائیو کرنے کا، یونائٹ ہونے کا. تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کر چکے ہیں، وہ پراپرلی جانیں کہ میرج کا مقصد کیا ہے، اور ہم نے ایک ویژنری فیملی کس طرح سے بنانی ہے، ہم نے ویژنز کیا سیٹ کرنے اپنی فیملی کے. اس سے پہلے کہ ہماری اولاد ہو، ہمارے کیا گولز ہونے چاہیے، وٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ٹوگیدر ایز اے کپل. اس پہ دونوں کو آنا پڑے گا، ہسبینڈ کو بھی آنا پڑے گا، وائف کو بھی آنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں کس طرح ایکسپونینشیل لیول پہ جو ہے وہ چینج آتی ہے. اور پھر اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری. میں ریکویسٹ کروں گا، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، دین پہ ہوتی ہیں، ہسبینڈز اتنا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اور وائس ورسا بھی ہے، ہسبینڈز بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وائفز ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. تو دونوں کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ امت کی جو کنڈیشن ہے اس وقت، دا اسٹیٹ وچ دا امہ از ان کرنٹلی رائٹ ناؤ، وہ کنڈیشن اور وہ حالت ہم سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے، ایمرجنسی سچویشن لگی ہوئی ہے کہ اب بھی نہیں کرو گے تو کب کرو گے. اگر اپنی جنریشن پہ اب سے ورک نہیں کرو گے، اپنی اولاد پہ اب سے کام نہیں کرو گے، اپنی فیملی پہ اب سے کام نہیں کرو گے، اپنے شادی کے انسٹیٹیوشن کو اب سے ٹھیک نہیں کرو گے تو کب کرو گے. اس لیے صرف باتیں کرنا اور اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لانا یا کوئی ایکشن پلان پہ نہ آنا، اور صرف جو ہے وہ چند ایک ریلیز اٹینڈ کر لینا، اس سے تو چینج نہیں آنے والی ہے. ریلیز ضرور اٹینڈ کریں، ہر اس آرگنائزیشن کی ہیلپ کریں جو ہر لیول پہ اس ایشو پر آواز اٹھا رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں غزہ کے ایشو پہ، مسلمانوں کا بڑا امپورٹنٹ ایشو جس نے ہمیں بڑی ویک اپ کالز دی ہیں. یہ میں بار بار کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ اس پہ ضرور ساتھ دیں سب کا، لیکن اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی ایکشن پلان نہ ہو، کوئی ویژن نہ ہو، کچھ بھی تبدیل نہ ہو، تو پھر یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ اگر یہ واقعہ بھی نہیں ہمیں جگا رہا تو پھر کون سا واقعہ ہمیں جگائے گا. تو بڑا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، بڑا کچھ تبدیل ہونا چاہیے. تو اس لیے جو میرڈ کپلز ہیں، ینگ اسپیشلی، اور جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس باتوں پہ بہت غور کریں، اور میں مزید آگے جا کے بتاؤں گا. چوتھی جو چیز میرے نزدیک ہے جس پہ اس وقت بہت زیادہ کام ہونا چاہیے، وہ ہے اسلامک پیرنٹنگ. اور یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، جب میں نے مسلم آئیڈینٹی کی شروع میں بات کی، پہلا پوائنٹ ہی مسلم آئیڈینٹی تھا، اس میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے کہ اسلام ایز اے وے آف لائف. وہ کلیئر ہونا چاہیے انسان کو کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایز اے مسلم کیا کرنا چاہیے، وہ اس میں کور ہو جاتا ہے. اسلامک پیرنٹنگ، دیکھیں وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل اسلامک تربیہ پہ اسی طرح فکر مند ہو جائیں جس طرح ہم دنیاوی تعلیم پہ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جس طرح یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جس طرح سکولز کی اسائنمنٹ ہوم ورک کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. بالکل یہی والی فکر ہمیں چاہیے ہوگی کہ ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے، اسلامی تربیہ میں ان کے حوالے سے فکر کریں. اور دین اگین جب ہم فکر یہ کریں گے تو پھر ہی ہم کوئی ورکنگ کریں گے نا. دین وی آر گوئنگ ٹو چاک آؤٹ سم پلان کہ پھر کس طرح اپنے بچوں کو ریز کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ بچے کنفیوز ہو جائیں اپنی آئیڈینٹی کو لے کے، اور بچے جو ہے وہ پھر ظاہر ہے ان کو سمجھ نہ لگے کہ اب کرنا کیا ہے. تو دس از ہائی ٹائم کہ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف آپ سب کو مل کر بیٹھ کر انشاءاللہ یہ سوچنا چاہیے ایز اے فیملی کہ وٹ ویلیوز وی نیڈ ٹو برنگ، ہم کیا ویلیوز لے کر آئیں انشاءاللہ اپنی فیملی کے اندر، اور ہم کس طرح سے اپنا گھرانہ بنائیں. زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کس طرح سے کیا جائے ہر معاملے کو لے کر، اپنے گھر میں کیا کیا چیزیں انٹروڈیوس کرائی جائیں جو سنت سے ثابت ہیں، ایک پروڈکٹیو روٹین کیسے بنائی جائے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو ٹائم کیسے دیا جائے، اس حوالے سے اپنے بچوں سے دین کی بات کیسے کی جائے، اپنے بچوں کو کیا ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے دی جائیں. دیکھیں اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. اگر
بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ سیکریفائس کر کے بھی آپ کو ٹائم نکالنا پڑے تو ضرور نکالیں، کیونکہ ایمرجنسی سچویشن ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ کمانا، جاب کرنا وہ بھی زندگی کا حصہ ہے اور کرنا ہے، لیکن اتنے نہ کھپ جائیں کہ ان چیزوں کا ٹائم ہی نہ ہو اور ہم بس جو ہے نا وہ کہیں بچوں کو چلو ادھر اسکول بھیج دو، فلانی آرگنائزیشن میں بھیج دو، وہاں ان کی تربیت ہو جائے گی، ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں. تو ٹھیک ہے آرگنائزیشنز والے تربیت کر دیں گے، لیکن سب سے زیادہ بچہ آپ کے ساتھ ہے گھر میں. اور اگر ماں باپ ٹائم نہیں دیں گے، ماں باپ غور نہیں کریں گے تربیت کے اوپر، اسلامک مائنڈ سیٹ کے ساتھ بچے کو گروم نہیں کریں گے، تو پھر آپ مجھے خود بتائیں کہ کس طرح سے وہ کریکٹرز جنم لیں گے جو بہادر ہیں، جو دین اسلام کو سرو کرنا چاہتے ہیں، جن کے لیے جو توحید پر گرومڈ ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، ان کو دنیا کی حقیقت سے واقف ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بہادر ہیں. بہادری بہت بڑی چیز ہے. کرج اس وقت امہ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں وہ کرج کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے. تو یہی بچوں نے، یہی لوگوں نے پھر اوپر آنا ہے، اداروں میں جانا ہے. انہی بچوں نے پھر ظاہر ہے کہ ٹیچرز بننا ہے. انہی بچوں نے ظاہر ہے کہ مختلف جو ہمارے ادارے ہیں وہاں پر جانا ہے. تو یہ ایک ویژن ہے، آلدو اس کو ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایکشن پوائنٹ ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پریکٹیکل پوائنٹ. اس پر ہم سب کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کرنے والے کام ہیں، ان پر ہمیں آنا ہے انشاءاللہ تعالی. سو یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، نمبر 1 آئیڈینٹی کرائسس سے نکل کے مسلم آئیڈینٹی، مسلم شناخت کو ریوائیو کرنا، جس کا مطلب ان شارٹ یہ ہے کہ اسلام کو اون کرنا، مسلمانیت کو اون کرنا. اور مسلمانیت کو اون کرنے میں بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے دین اسلام کا نالج حاصل کرنا. اب نالج حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ 8 سال کا درس نظامی کر لے. کم از کم اتنا بیسک نالج تو ہو کہ اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، بطور مسلمان میرے کیا فرائض ہیں، امہ کیا ہے، امہ بطور جسم، وہ جو حدیث ہے کہ تم سب ایک جسم کی مانند ہو، اس کو کیسے انٹرنلائز کرنا ہے، کیسے فیل کرنا ہے، امت کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی سروسز امت کو کیسے دینی ہے. یہ ساری چیزیں ان کا تعلق مسلم آئیڈینٹی سے ہے. اور اپنے اپنے اداروں میں، اپنی اپنی آرگنائزیشنز میں اسلامک ویلیوز کو لانا، اسلامک کلچر کو ریوائیو کرنا، اسلامی تعلیمات کو ریوائیو کرنا، لوگوں تک دین پہنچانا. اور دیکھیں اب تو اتنی ایونیوز کریٹ ہو چکی ہیں، آن لائن اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں جو اسلام سکھا رہے ہیں، فقہ سکھا رہے ہیں، سیرت سکھا رہے ہیں، قرآن مجید سکھا رہے ہیں. کب ہم ٹائم نکالیں گے ان چیزوں کے لیے؟ جب انشاءاللہ ہم یہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایکسپونینشل لیول پر چینج آئے گی. اور اس کے بعد میں نے کہا مسلم ہیروز، اپنی تاریخ کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا. اب ہمیں ٹائم نکال کے پڑھنا پڑے گا ان لوگوں کے بارے میں. یہ مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے رکھی تھی کہ مسلمان جب بھی ڈاؤن فال کا شکار ہوں تو ان لوگوں کی تاریخ پڑھ کے، ان کی بایوگرافیز پڑھ کے انشاءاللہ ان میں وہ ریوائیول اور ریولوشن کے جذبات پیدا ہوں، اور یہ ڈی موٹیویشن سے باہر نکلیں، اور ان کو پتہ لگے کہ یہ لوگوں نے کس طرح سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ امپاسبل کام کر کے دکھا دیے. اور وہ ظاہر علامہ محمد اقبال کا جیسے شعر بھی ہے نا کہ ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا. جواب شکوہ میں جیسے وہ کہتے ہیں، جواب شکوہ بھی بہت ریلیونٹ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں علامہ محمد اقبال کو پڑھنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی بہت ریلیونس ہے اس کی آج کل. تو یہ ویدر یو آر اے ٹیچر، اے اسٹوڈنٹ، اے پیرنٹ، آپ جو ہے وہ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، مسلم ہیروز کے اس کو ریوائیو کیجیے، ضرور ریوائیو کیجیے ہسٹری کو انشاءاللہ. تیسری میں نے بات کی ویژنری میرج. جو لوگ شادی کر چکے ہیں اور نیولی میرڈ ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، پلیز پہلے پڑھ لیجئے کہ اسلام میں میرج کا کنسیپٹ کیا ہے، تاکہ آپ لوگ کلیئر مائنڈ سیٹ سے میرج میں انٹر ہوں، چھوٹے چھوٹے چنچلوں میں نہ پڑیں، شیطان کے ہتھے نہ لگیں، اور بڑے کلیئر ویژن کے ساتھ، کلیئر گولز کے ساتھ آپ دونوں انٹر ہوں. اور اگر انٹر ہو چکے ہیں تو سٹل کلیئر گولز بنا لیں، اور اس ویژن کے ساتھ چلیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو بچے کل کو اللہ رب العالمین دے گا وہ کانفیڈنٹ مسلمز ہوں گے، کانفیڈنٹ مسلمان ہوں گے. تو دونوں جب بیٹھ کر
یہ سوچیں گے کہ امت کے جو حالات ہیں کم از کم میں اتنا تو کر سکتا ہوں ایز اے فیملی، خصوصاً مرد کیونکہ وہ قوام ہے، وہ مینیجر ہے، لیڈر ہے فیملی کا، کہ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیول پہ اپنی چیزیں درست کرنا شروع کر دیں فیملی کی، اور ذرا سوچنا شروع کر دیں کہ انشاءاللہ ہاؤ ٹو میک شیور کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے، جو ڈیمیج آج ہمیں نظر آ رہا ہے، کریج نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ کانفیڈنس نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ عمل نہیں ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں میں وہ محبت نہیں ہے اللہ کے لیے، مسلمانوں میں اسلام کے لیے وہ محبت نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس ڈیمیج کو ریپیٹ نہ کریں، وہ کیسے ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہے. جیسے قرآن نے بڑے کلیئر کٹ گولز دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں کہتے ہیں نا، فیملی سیٹ کرنے کا گول دیا اللہ نے. سورہ تحریم آیت نمبر 6 کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کو انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ ایک ویژن دے دیا اللہ نے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ایک ویژن ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ آسن عمل کرو، ایکسیلنس کے ساتھ زندگی گزارو. اور ایکسیلنس کہاں سے پتہ لگے گا؟ سیرہ سے پتہ لگے گا کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے. تو بچوں میں محبت پیدا کرنی چاہیے، اور وہ تبھی پیدا ہو سکتی جب ماں باپ الائنڈ ہیں آپس میں، جب ماں باپ آپس میں ایگریڈ اپون ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ٹائم نکال رہے ہیں بچوں کے لیے، تبھی ہوگا نا، ماں باپ جب الائنڈ ہیں. اور آخری چیز میں نے بات کی اسلامک پیرنٹنگ. جب انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد دے، یا اگر آپ کی اولاد ہے تو ان کے بارے میں بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یونیورسٹی ایڈمیشنز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ کہ وہ ایک کامیاب انسان بن جائیں دنیاوی طور پہ، جس طرح اس حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا ان کی اسلامی تربیہ کو لے کے، کہ یہ میرا بچہ مومن بن جائے. باقی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. یہ ایک مومن بن جائے، اچھے انسان سے بھی اوپر کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک بہادر انسان بنے، اور یہ دین سے محبت کرنے والا جو ہے وہ ایک انسان بنے. یہ 4 جو ہیں میں سمجھتا ہوں گولز. اب ان کو کس طرح سے پریکٹیکلی ہم لا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. تو اس حوالے سے جو میں نے ساری اوپر باتیں کی، جو ایکشن پلانز میں سمجھتا ہوں اس وقت ایز این انڈیویجول ہمیں فوراً سے ان ایکشن پلانز پہ آ جانا چاہیے. اس حوالے سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہت ریلیونٹ ہے سورہ العصر. دیکھیے سورہ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سورت اکیلی نازل ہو جاتی تو کافی تھی انسان کی گائیڈنس کے لیے. اور سورہ العصر میں بیسٹ گولز ہیں. اگر کسی نے گولز لینے کے گولز کے ہونے چاہیے میرے لائف میں، تو وہ بیسٹ گول میکنگ کے لیے زبردست اس سے جو ہے وہ گائیڈ لائن اور کوئی نہیں ہو سکتی. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسانیت خسارے میں ہے. مین کائنڈ از ان لاس الا الذین آمنوا، the first goal except those who believe. تو اس ثابت یہ ہوا کہ جو پہلا گول ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے بلیف، اور وہ ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ ایمان کم کیسے ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ کس طرح سے میں ایمان والا بن سکتا ہوں؟ ایمان کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ایمان کا امپیکٹ کیا ہے میری لائف میں؟ ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پہ انشاءاللہ میں ایک پراپر سورہ العصر پہ پراپر بھی انشاءاللہ کروں گا پورا ایک لیکچر. بٹ ان شارٹ the first one is ایمان. دیکھیں یہی کمنگ بیک ٹو دا سیم ڈسکشن کہ جب ایمان والے انشاءاللہ ہوں گے، ہمارے بچوں میں وہ ایمان ہوگا، وہ جذبہ ہوگا امت کو لے کے، دین کو لے کے، تو پھر حالات بہت مختلف ہوں گے. پھر انشاءاللہ وہ مسلم ہیروز ضرور پیدا ہوں گے جو تاریخ میں بھی دیکھنے کو ملے ہیں. سو all of us need to chalk out a plan کہ اپنے ایمان کو محفوظ کیسے کرنا ہے، بلڈ کیسے کرنا ہے. اور it all starts by actually reading کہ ایمان ہے کیا، ایمان کے تقاضے کیا ہیں. تو this is the first goal. یعنی آپ نے جو اپنی روٹین بنانی ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ اس میں ایمان کو بڑھانے والے اعمال ہوں، نہ کہ ایمان کو کم کرنے والے اعمال ہوں. فار ایگزامپل ایسی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں روٹین میں
جو ایمان کو بوسٹ کرنے والی ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھیں, آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا کہ ہو از اللہ, سبحان اللہ. جب آپ قرآن کی آیات, قرآن سے زیادہ اور کیا آپ کو چاہیے ایمان بوسٹ کرنے کے لیے؟ قرآن کی آیات ایمان بوسٹ کرتی ہیں انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے آخرت کو لے کے, انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے. نماز ایمان کو بوسٹ کرنے والی ایکٹیویٹی ہے. اسی طرح کوئی موٹیویشنل ایمان بوسٹر لیکچر یا ریمائنڈر سن کے ایمان بوسٹ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے دن کا بھی آغاز اور دن کا اختتام یہ دونوں ایمان بوسٹنگ چیزوں سے کریں. دن کا آغاز بھی اور دن کا اختتام بھی ایمان بوسٹنگ چیزوں کے ساتھ کریں. نمبر 2 گول, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ چیزیں جو ایمان کو ڈیمیج کرنے والی ہیں وہ اوائڈ کرنی پڑیں گی. اور سر فہرست ان چیزوں میں میوزک لٹرلی ایمان کو ڈیمیج کرتا ہے. جو لیرکس ہیں, دا کائنڈ آف لیرکس, پھر وہ ظاہر ہے اوور آل جو انڈسٹری ہے. بری کمپنی ایمان کو ڈیمیج کرتی, بد نظری ایمان کو ڈیمیج کرتی ہے. ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی ایمان سیو کیا جا سکتا ہے. میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کر رہے ہیں الحمدللہ. دوسرا گول, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اینڈ گڈ ڈیڈس. رائٹیس گڈ ڈیڈس کیا ہیں؟ اب آپ کی جو روٹین بننی چاہیے, نمبر 1 وہ روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ایمان انشاءاللہ برقرار رہے, بوسٹ رہے. اور ہاں, ایمان کم ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. پرفیکشن ہم سے ڈیمانڈڈ نہیں ہے, ہم سے ڈیمانڈڈ ہے ایفرٹ کرنا. کم از کم اس روٹین میں یہ جھلک تو نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایسی ایکٹیویٹیز کچھ رکھی ہوئی ہیں اپنی روٹینز میں کہ جس سے ایمان انشاءاللہ ان کا بلڈ ہوگا. اور پھر عمل صالح, آپ کی روٹین میں عمل صالح میکسیمم ہونی چاہیے, جن میں نماز ہے, نماز عمل صالح ہے, وقت پہ نماز پڑھنا. اب دیکھیں فجر پہ کتنے لوگ آتے ہیں, فجر کی نماز پہ کتنے لوگ جماعت سے آتے ہیں. اس سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ اپنی نیند کو سیکریفائس کر کے اٹھنا. یہ ایک جیسچر ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, فجر کی نماز پڑھنا. اور یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے. وہی بندہ آ جاتا ہے نا مسجد تک جس میں کچھ ایمان ہے, ظاہر ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی آتا ہے نا. تو گڈ ڈیڈز میں سر فہرست باجماعت نماز مین کے لیے, اور وقت پہ نماز اوور آل بوتھ جینڈرز کے لیے. اس میں پھر ذکر اذکار ہیں گڈ ڈیڈز میں. اس میں گھر والوں کے کام آنا ہے, اس میں معاشرے میں کسی کا ہاتھ بٹانا, وہ گڈ ڈیڈز ہیں. اس میں چیریٹی ہے, تو پوری لسٹ ہے گڈ ڈیڈز کی. تو ان گڈ ڈیڈز کو اپنی زندگی میں لے کر آنا, اور اگین ایفرٹ کرنا. پرفیکشن دین اگین بینچ مارک ٹاپ کا ہی ہونا چاہیے, بینچ مارک کو ہی فالو کرنا چاہیے. لیکن جتنا انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق ریگولرلی کنسسٹنٹلی اچھے اعمال کر لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں. چاہے وہ کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. اصل بات تسلسل کی ہے. اور کئی ایسے نیک اعمال کی آپ کو لسٹ مل جائے گی جو ٹائم بہت کم لیتے ہیں لیکن ان کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنا, اس سے چاہے آپ کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کانشیسلی کہنا, یعنی کہ ترجمے پہ غور کرتے ہوئے اور اٹینٹیولی کہنا. استغفار 100 ٹائم استغفار کتنا ٹائم لیتا ہے؟ بہت کم, مے بی 3-4 منٹس. لیکن اس کا آؤٹ کم رزق بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے نجات دے گا. تو ایسے اعمال ڈھونڈیں, ایفیشنسی کی طرف آئیں جو کرنے میں ٹائم کنزیومنگ شاید اتنا ٹائم نہیں لیتے لیکن ریوارڈ بہت زیادہ ان کا. اسمارٹ ورکنگ, رائٹ. چلتے پھرتے ذکر از اے گریٹ ڈیڈ, بہت اچھا عمل ہے. اور سب سے احسن عمل میں جو لسٹ میں ٹاپ پہ آتا ہے نماز کے ساتھ, وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی ہے. تو یہ سارے جو اعمال ہیں یہ ہماری لسٹ میں ہونے چاہیے وین اٹ کمز ٹو اوبیسلی روٹین میکنگ, گڈ ڈیڈس, عمل صالح. اور اس کے بعد وتواصوا بالحق کی, ایگزورٹنگ ون اندر ٹو ٹروتھ. اس میں دعویٰ ہے کہ چلتے پھرتے نیکی کا حکم دینا, جسٹس کا حکم دینا, حق بات کرنا, حق کی تبلیغ کرنا, جس طرح کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہر بندہ پبلک سپیکر بن جائے, بہت بڑا دائی بن جائے. کسی بھی طرح کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی بک گفٹ دے کے کر سکتے ہیں دین کی تبلیغ, کسی کو کوئی اچھی بات کر کے کر سکتے ہیں, مسکرا کے کر سکتے ہیں, اپنے اخلاق سے کر سکتے ہیں, اپنے کردار سے کر سکتے ہیں. کسی کو ویسے ہی ڈنر پر انوائٹ کر کے, کوئی خود نہیں کر سکتے کسی کے تھرو درس ارینج کروا سکتے ہیں. ایز اے فیملی ایسے فنکشنز آپ ارینج کر سکتے ہیں ماہانہ.
کوئی جگہ بک کرا لی, فارم ہاؤس بک کرا لیا, سب کو بلایا, وہاں پہ جو ہے آپ نے باقی ایکٹیویٹیز بھی کی, ساتھ میں ایک درس بھی رکھ لیا. یہ سب وتواصوا بالحق میں آتا ہے. اور وتواصوا بالحق کی میں انسپریشنل ایکشنز بھی آتے ہیں. حق پہ زندگی گزارنا, جو حق کام ہے وہ کرنا, اور ایک دوسرے کو انکریج کرنا اس کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. اس میں کمیونٹی بلڈنگ, کمیونٹی سروس آتی ہے کہ ان ایکٹیو نہ ہونا, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا کمیونٹی میں حق کی آواز بلند کرنے کے لیے, یہ گول ہے. تو روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی طرح کمیونٹی سروس میں انوالوڈ ہیں اور آپ اپنے ایکشن سے دوسروں کو انسپائر بھی کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور اسی لیے مسجد کا جو کانسیپٹ ہے وہ وتواصوا بالحق پر پورا اترتا ہے. مسجد جائیں, مسجد کو آباد کریں, نوجوان جائیں. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, نوجوان جب مسجد میں جائیں گے, ہمارے جو خطیب ہیں ان کے موضوع تبدیل ہو جائیں گے. ابھی نوجوان ہی شکایت کرتے ہیں جی ان کے موضوع نہیں ٹھیک. ان کے موضوع آپ کی پسند کے اس لیے نہیں, آپ جاتے ہی نہیں مسجد میں. آپ مسجد میں بیٹھے ہوں گے تو ان کے موضوع تبدیل ہوں گے نا. اگر لیٹ سے کسی کا موضوع ٹھیک نہیں ہے, ویسے تو اب بڑی محنت ہوئی ہے اس پہ اور موضوعات بہت اچھے ہوتے ہیں. اب پریکٹیکلی اسپیکنگ میں نے جو وٹنس کیا بڑی چینج آئی ہے. لیکن لیٹ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس لیے نہیں جاتے. دیکھیں جب ان کے سامنے بزرگان ہی بیٹھے ہوں گے جو صرف فضائل کی بات سننا چاہتے ہیں, اینڈ فیئر انف, عمر کے وہ اس حصے میں ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں, فضائل کے بارے میں زیادہ سننا چاہتے ہیں, تو پھر فضائل پہ زیادہ بات ہوگی. نوجوان سامنے بیٹھے ہوں گے خطبے میں, پہلی صف میں نوجوان ہی نوجوان ہیں, تو خطیب کے ٹاپکس بدل جائیں گے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. تو اس لیے اپنی مسجد کو آباد کریں, وتواصوا بالحق, اور انوالو ہوں دعویٰ میں ایکٹیولی کسی بھی شکل و صورت میں, اور کمیونٹی سروس میں انوالو ہوں انشاءاللہ. اینڈ وتواصوا بالصبر, چوتھی چیز پیشنس, ایک دوسرے کو پیشنس پہ ایگزارٹ کرتے ہیں, صبر پہ ایگزارٹ کرتے ہیں. اور یہ خاندان میں یعنی آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا, ایز اے فیملی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا, خود اپنے اندر صبر لے کر آنا. صبر پھر ہر چیز میں, ہر ایکشن میں صبر ہے. آپ کو پتہ ہے گناہ سے بچنے کے لیے صبر ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں صبر ہے, لوگوں سے ڈیل کرنے میں صبر ہے, لوگوں کے رویے برداشت کرنے میں صبر ہے, غصہ کنٹرول کرنے میں صبر ہے, سبلنگز کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں صبر ہے, کوئی حق تلفی ہو جائے اس حوالے سے ظاہر ہے کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے, معاملات کے حوالے سے صبر ہے. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو خود بھی صابر بنیں اور ایز اے فیملی ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کریں, اور ایز اے سوسائٹی بھی. تو یہ 4 بہترین گولز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دیے. ان 4 گولز کو آپ سامنے رکھیں انشاءاللہ. یہ ایکشن پلانز ہیں, پراپر ایکشن پلانز ہیں. ایز اے فیملی اور ایز این انڈیویجول آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی. ان باتوں کو اگنور نہ کریں یہ کہہ کے کہ یہ تو تزکیہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اس سے تبدیلی آئے گی, یہ سارے اعمال سے, ان سارے ایکشن پلان سے انشاءاللہ بہت تبدیلی آئے گی. اور ہسٹری کا مطالعہ کر لیں, یہی سٹیپس ہیں. باقی جس انسٹیٹیوٹ کو جو کرنا چاہیے, جس ادارے کو جو کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ ویک اپ کال دیں ہم سب کو کہ ہم مل کر کام کریں امت کے لیے. اور انشاءاللہ تمام آرگنائزیشنز بھی مل کر کام کریں. اٹ از ہائی ٹائم. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں, ہمارے گناہ معاف فرمائیں. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ظاہر امت پر وبال بھی آیا ہوا ہے اور ایک بے بسی بھی چھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے آگے اللہ کے آگے ہم استغفار بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں ضرور لے کر آئیں گے انشاءاللہ, اور ایکشن پلانز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یونٹی کی بہت ضرورت ہے. دس از ہائی ٹائم ٹو گیٹ یونائٹیڈ. سو آپ جس بھی کیپیسٹی میں انشاءاللہ دین کے حوالے سے کوئی سروس دے سکتے ہیں ضرور دیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.